बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो है सो है, महंगाई से तो कोई इनकारी नहीं है। हुकूमत तक इस चीज़ को मान रही है कि वो महंगाई को काबू करने में नाकाम है। लेकिन जो एक नया बहरान सर उठा चुका है वो है आटे का बहरान। इस हद तक आटे का बहरान संगीन हो चुका है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर गंदम वाफिर है लेकिन फिर भी आटा नापैद है, आवाम की दस्तरस से दूर है। ऐसे मुल्क में आटा नहीं है जहाँ पर लोगों को लंबी लंबी कतारें लगाना पड़ती हैं, तो क्योंकि दुकानों से तो आटा मिल ही नहीं रहा। आटा आजकल किस तरह से दस्तयाब है उसकी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। ट्रक्स आते हैं और ट्रक्स के अंदर जो हैं मुसल्ला बॉडीगार्ड्स होते हैं। ये वो बॉडीगार्ड्स हैं जिन्होंने हथियार रखे होते हैं और ये ट्रक्स सिर्फ और सिर्फ आवाम को आटा पहुंचाने के लिए हैं, क्योंकि आम दुकानों पर, लोकल शॉप्स पर आटा दस्तयाब नहीं है। महंगा सस्ता तो छोड़ें, आटा है ही नहीं। जब ये ट्रक्स आते हैं तो बंदूकों के साए तले पाकिस्तान की आवाम को लाइनों में लग करके आटा खरीदना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, ट्रक है, दुकान तो है नहीं, लिमिटेड ही आटा होगा तो लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। इसमें धक्कम पेल भी होते हैं, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, सब ही एक ही लाइन में। जिसको मिला मिल गया, जिसको नहीं मिला बस बंदूकें देख करके वो डर के वापस चले जाते हैं कि जी आटा तो ख़त्म हो गया। अब ऐसे में ये हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, लम्हा फिक्रिया है कि वो ये सोचें कि कहीं अवाम इनके ऊपर अगर गले पड़ गए इस आटे ना मिलने के चक्कर में तो फिर इस हुकूमत का क्या होगा। खैर, एक तरफ तो आटे का बहरान है, दूसरी तरफ सियासी बहरान भी है जो किसी सूरत हल होने का नाम नहीं ले रहा। इसी सियासी बहरान के चलते हमने हालिया दिनों में ये वाक़या देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी से एक वर्कर, एक टिकट होल्डर छोड़ करके किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, ऐलानिया जा रहा है, तो हम ऐसे में देखते हैं कि उस पर अटैक किया जाता है। अब इसकी जिम्मेदारी किस पर है, ये भी हम आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी नासिर मूसा ज़ई साहब है, मुनहरिफ रुकन है कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फॉर्मली उनका ताल्लुक रहा है। अमजद खान न्याजी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हसन मुर्तज़ा साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और समीना खबर हयात साहिबा हैं, रहनुमा है काफ लीग की, अब से थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ बनी रहेंगी। सबसे पहले मैं शो का आगाज़ नासिर यूसुफ ज़ई साहब से करना चाहती हूँ। नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आटे का जो बहरान पैदा हो गया है उसकी जिम्मेदारी आप किस पर डाल रहे हैं, और साथ ही साथ आप पर जो हमला हुआ है उसके हवाले से जो थ्रेट अलर्ट्स है ऑलरेडी आपको बता दिए गए थे, जिसको आपने सीरियसली नहीं लिया, जो आपके ऊपर हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी आप किस पर डाल रहे हैं, जरा दोनों मामलों को एड्रेस कीजिएगा। शुक्रिया बेनिश। सबसे पहले जो मुल्क में आटे का जो मौजूदा बहरान है उसकी ज़िम्मेदारी मैं सूबाई हुकूमतों पे डालता हूँ, चूँकि सूबाई हुकूमतें फूड आइटम्स, जो गंदम है, आटा है या जितनी भी दीगर फूड आइटम्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमतों की होती है। तो बदकिस्मती से चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में कभी भी इस हुकूमत ने जो साल का जो कोटा होता है वो कभी रिक्वायरमेंट पहले से पूरी नहीं करते हैं और हमेशा हमारा जो डिपेंड होता है वो पंजाब पे होता है। लेकिन जो अब पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन बदकिस्मती से इस पर भी यहाँ सियासत ये खेल रहे हैं पीटीआई वाले। और खैबर पख्तूनख्वा में जो पंजाब से आटा आ रहा है उसमें से ज़्यादातर अफ़गानिस्तान को स्मगलिंग हो रहा है। जो यहाँ का लोगों का जो हक है वो अफ़गानिस्तान ये शिफ्ट हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। यही वजह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में है आटे का शदीद बहरान है और उनकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नाअहली और गैर संजीदगी है। जहाँ तक आपने मुझे थ्रेट का कह दिया है, तो आपने थ्रेट का कह दिया तो मुझे किसी इदारे से, किसी ग्रोह से, किसी तंजीम से एज सच न कोई कॉल आई है, न कोई मैसेज आए, न कोई थ्रेट आई है। हाँ, अलबत्ता सीएम साहब की तरफ से मुझे एक थ्रेट अलर्ट इशू हुआ था। आपने कहा कि आपने उसको सीरियस तो मुझे नहीं सीएम साहब को लेना था, चूँकि सीएम साहब इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनसे पूछना चाहिए कि ये थ्रेट किसकी तरफ से आया है और उसके लिए कौन से सिक्योरिटी इकदाम सीएम साहब ने लिए हैं। तो गैर सिर्फ थ्रेट देना सीएम साहब की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि शहरियों के और एक एमएनए के, एक्साइटिंग एमएनए के लिए, उनके लिए फिर प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना भी, ये भी सीएम की जिम्मेवारी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कोई डाकिया नहीं है कि सिर्फ मुझे फॉरवर्ड किया है कि आपको थ्रेट है। तो इस थ्रेट के लिए मुझे सीएम साहब से गिला है कि उसके लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं की
اور نہ مجھے کسی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے پھر وہ آئے ہیں کہ اس کے لیے کیا میئرمنٹ لے رہے. تو یہ میرے خیال میں ناصر بھائی ایک آپ غیر کو کیا لگتا ہے سنجیدہ کہ کون آپ کو حکومت ہے. ٹارگٹ اور کرنا چاہتا ہے؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں شاید اس میں تو پہلے تو غالب گلوچ کا ایک بریگیڈ موجود تھا جس میں سے اس ملک کا نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی لیڈر اور نہ کوئی ادارے کے سربراہ بچا ہے. تو ابھی میرے خیال میں اس نے ایک ڈیتھ اسکواڈ بھی بنایا ہوگا کہ وہ جب کوئی بھی ان سے انحراف کرے یا ان کے ساتھ نہ چلے تو شاید یہ ٹیکٹکس بھی یہ لوگ استعمال کرنا چاہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. بنے رہیے میرے ساتھ ناصر بھائی. امجد خان نیازی صاحب، آپ کے اوپر دونوں ذمہ داریاں ڈالی ہیں. آٹے کا بحران، صوبائی معاملہ، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت، دونوں جگہ آٹا آپ دے نہیں پا رہے. چلیں جی آٹا نہیں دے پا رہے ہیں تو جو اپنے منحرف اراکین ہیں ان کے اوپر تھریٹس بھی آپ ہی کرا رہے ہیں. یہ ناصر موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی والوں نے اب ایک ڈیتھ اسکواڈ کھول لی ہے. دونوں چیزوں کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاسکو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور پاسکو جو ہمیں کوٹا دیتا ہے پنجاب اور کے پی کو، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. چونکہ اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. اس پہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوٹا بڑھائے گا تو اس کے مطابق پروسیڈ کرے گا پنجاب اور کے پی کے. ہمیں معلوم ہے کہ لوگ مشکل میں ہیں، لیکن اس کی مشکلات کو دور کس کرنا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا. اگر ان کے پاس یہ شارٹیج آ رہی تھی تو انہوں نے باہر سے گندم کیوں نہیں منگائی تاکہ آج یہ مسائل نہ ہوتے عوام کو، پاکستانی عوام کو. میں سمجھتا ہوں کہ بحثی کی جو ہے وہ ایک زندہ مثال ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں ہے، اور جب ذمہ داری نہیں نبھائی، آج جو ہے وہ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، ایون سندھ کے اندر دیکھیں وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جو آٹے میں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ بجائے اپنے آٹا لینے کے وہاں پہ اپنی جان دے کے آ رہے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنے بحث ہو چکے ہیں. ان کو صرف این آر او سے دلچسپی ہے اور کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے. مجھے امجد بھائی یہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اتنے اچھے ورکر ہیں، چاہے پی ٹی آئی سے ہی آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، آپ اچھے سیاستدان ہیں، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر جو معاملات ہیں، خاص طور پہ جو آٹے کا معاملہ ہے وہ ہے ہی پڑھ لینا. پڑھ بھی تو لیا کرے نا. پاسکو کس کے پاس ہے؟ پاسکو نہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ کے پی کے گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے. دوسرا، آپ نے جو بات کی ہے میرے بھائی موسیٰ زئی صاحب، ان کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بھی ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر بندہ ایک راستہ چھوڑنا چاہتا ہے نا تو عزت کے ساتھ، پھر وقار کے ساتھ راستہ چھوڑ دے. پھر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھائی ہے اور سیاست کرتا رہے. سیاست کرنا ہر ایک انسان کا حق ہے اور سیاست کرنی بھی چاہیے. انہیں اگر اچھا لگتا ہے، پی ٹی آئی انہوں نے شاید سے سوٹ نہیں کی، جے یو آئی میں گئے تو بندہ اس لیول تک نہ جائے کہ پھر بندہ واپسی یا مطلب ایک دوسرے سے شرما رہا ہو. تو میں یہی کہنا چاہوں گا. باقی مجھے نہیں معلوم کہ چیف منسٹر ان کو کیا کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بندے کی ناراضگیاں بڑھ جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات بھی جو ہے نا وہ بڑی نظر آتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا. جب ایک مشکل میں پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو پھر ایک انسان کا وقار یہی اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے. چلو ان کو پولیٹیکلی آپ نے ایشو ہے، ان کو دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگا. میں یہی کہنا چاہوں گا پھر بھی کہ عزت دار آدمی، عزت دار پولیٹیشین جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ، ایک وزاداری طریقے کے ساتھ چھوڑتا بھی اور جوائن کرتا بھی ہے. ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. مطلب آپ تو جب سیدھی بات میں آئے ہیں آپ کسی نہ کسی سفر میں ہی ہیں. اب یہ انگلش والا سفر ہے یا اردو والا سفر ہے یہ آپ مجھے خود ہی بتا دیجئے گا، کیونکہ پنجاب کے اندر تو آپ پی ٹی آئی سے حکومت لے نہیں پا رہے ہیں. الزام آپ پر الگ لگ رہا ہے کہ بندے توڑ رہے ہیں آپ لوگ، آپ پیسہ لگا رہے ہیں پنجاب کے اندر بندے توڑنے کے لیے، اور حالانکہ بندے جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ٹوٹ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آ رہے ہیں، وہ جا بھی رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس. سو مجھے یہ بتائیے یہ کون سا سفر ہے آپ کا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے؟ اور سونے پہ سہاگا، اوپر سے آٹے کا بحران، اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے؟ دیکھیں دینش، زندگی ایک سفر ہے
اور میں اس سفر میں ہوں، وہ انگریزی میں بھی میں کرتا ہوں اور اردو میں بھی کرتا ہوں. تو یہ تو بات رہی یہاں. جہاں تک تعلق ہے گندم کے بحران کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امجد بھائی جو ہیں وہ بڑے ہی سمجھدار سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں، اور ان کا گھر ہمیشہ سیاست میں ایک اس کا اپنا مقام رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی. انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ گندم جو ہے وہ محکمہ خوراک خریدتا ہے، اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے. گوداموں میں گندم پوری پڑی ہے. صرف آٹا مافیا جو ہے انہوں نے یہ اسمگلنگ کی، اور اس کا راستہ جو تھا وہ کے پی صوبہ بنا، اور وہاں سے وہ ساری اسمگلڈ ہو کے گئی گندم. اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہیں کیا گیا. آج اگر کوٹا دینا ہے ملوں کو تو اس کی ذمہ داری بھی پروونشل گورنمنٹ کی ہے، اور اس میں پوری طرح صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چاہے سندھ کی بھی ہو، وہ ذمہ دار ہیں ہر جگہ پہ گندم کی فراہمی کے اور آٹے کی ترسیل کو یقینی بنانے کے. تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو کہا کہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، تو بینش دیکھیں اس سے ان کا وہ نیریٹو آپ خود دیکھ لیں کہ کس حد تک سچ ہوگا کہ لوگ جوائن کریں مولانا فضل الرحمان کو، پیسے پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے. لوگ جوائن کریں پی ایم ایل این کو، پیسے پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے. یہ تو ان کے اپنا جو بیانیہ ہے اس کی وہ خود ہی تردید کر دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں دے گی کہ آپ جا کے دوسری سیاسی جماعتوں کو جوائن کر لیں؟ تو دراصل ان کی جو اپنی جماعت بنی وہ بالکل ہی لوگوں کی پارٹیاں توڑ کر اور سیاسی نظام کو کمزور کر کے، لوگوں کی سیاسی وفاداریاں خرید کر، توڑ پھوڑ کے، کبھی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر لوگوں کو توڑا، کبھی لوگوں کو ایسے ہی جیسے تھریٹس کی باتیں ہو رہی تھی اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو توڑ جوڑ کے ایک پارٹی بنائی. اور وہ پارٹی جب نہ ڈیلیور کر سکی، جب اس کی صلاحیتیں سامنے آئیں، تو وہ ساری چیزوں پہ پانی پھر گیا. اب وہ اپنی تمام ناکامیاں جو ہیں وہ اس صورت میں الزام تراشی کی سیاست میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی صورت میں وہ اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو 186 آدمیوں کی حمایت حاصل ہے تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور کل اسمبلی توڑ دیں. لیکن چونکہ اسمبلی توڑنی نہیں، اس لیے الزامات دوسروں پہ لگا رہے ہیں، خود عدالت کے فیصلے کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اب ایک ہی بات خود کرتے ہیں اور پھر خود اسی سے ہی دوسرے راستے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. 11 کون سی دور ہے، 11 کو لگ پتہ جائے گا، لیکن حکومت کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی پتہ چل گئی ہے پنجاب میں، اور اپوزیشن کی کیپیسٹی بھی پتہ چل گئی ہے. میرے ساتھ بنے رہیے. میں ذرا سمینہ کے پاس جانا چاہوں گی. السلام علیکم سمینہ، میں بڑی شدت سے پرسنلی ویٹ کر رہی ہوں آپ کے کامنٹ سننے کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر آپ کی آخری باری ہے جو پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ ملی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، کیونکہ آپ سے تو آٹا کنٹرول نہیں ہو رہا. اگلی دفعہ کیسے حکومت ملے گی آپ کو؟ کیسے بنیں گے آپ سی ایم؟ بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، اور حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی میں السلام علیکم کہتی ہوں. میرے بڑے پیارے کولیگ ہیں، بہت اچھی دوستی ہے میری ان سے. تو بینش جو آپ نے بات کی، آپ کو میں یاد کراؤں ماضی میں 2007 میں 2008 میں جو الیکشن ہونا تھا تو 2007 میں قلت ہو گئی تھی آٹے کی. تب بھی یہ ایک مافیا رونما ہوا تھا. وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو ہم اس طرح کی حرکت کر کے، خیر بہت جلدی آپ دیکھیں گی کچھ دنوں میں ہی چودھری صاحب نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. میں آج اس میٹنگ میں بھی تھی. اس مافیا کو بھی ہم پکڑ رہے ہیں. جہاں تک میرے ایک بھائی نے بات کی ہے پاسکو، بالکل میں آپ کو کہوں گی کہ پاسکو جو ہے وہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے انڈر یہ سب کچھ آتا ہے. جب وہ دیکھ رہا تھا کہ آٹا کم ہے یا شارٹیج ہو جائے گی آنے والے ٹائم میں، وہ سب ان کے پاس ایسے آلات، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی انہوں نے ٹیم رکھی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ ساروں نے مل کے اس مافیا کا ساتھ دیا. نو ڈاؤٹ حسن نے بہت اچھی بات کی
کہ یہ آٹا جو ہوا ہے یہ پیچھے مافیا کا ہاتھ ہے, اس مافیا کو بھی ہم پکڑ رہے ہیں, لیکن پاسکو کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. فیڈرل ڈپارٹمنٹ نے موقع دیا. اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے 5 بہت ہائی لیول کے منسٹر اس وقت پنجاب اسمبلی آئے ہوئے ہیں, اور میں بھی ادھر تھی, میں آپ کے لیے آئی ہوں آپ ٹی وی شو کرنے. پنجاب اسمبلی میں رانا ثناء اللہ صاحب سے میں ملی ہوں, پنجاب اسمبلی میں ملی ہوں خواجہ آصف صاحب کو, پنجاب اسمبلی میں ملی ہوں ان کے خواجہ سعد رفیق صاحب کو, اعظم تارڑ صاحب کو. میں نے کہا بھئی آپ اپنی فیڈرل ڈپارٹمنٹ جہاں پہ اتنے مشکل حالات چل رہے ہیں, صرف ہمیں آٹے کا پنجاب میں انہی کے جو فیڈرل میں لوگ بیٹھے ہیں پنجاب سے ہی الیکشن لڑ کے گئے ہوئے ہیں, آپ سب وہ چھوڑ کر, پرابلم چھوڑ کر آپ سب اسمبلی میں آ گئے ہیں کہ کسی طرح توڑ جوڑ کر لیں, کسی طرح کسی کو پکڑ لیں, کسی کو ایبسنٹ کرا دیں, کسی کو ابسٹین کرا دیں, کسی کو ہم خرید لیں اور ہم کسی طرح پنجاب کا دنگل جیت جائیں. یہ تو ہونا نہیں ان سے. ہم نے کیٹیگوریکلی کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرنا ہے. 11 تاریخ کو کورٹ کا آرڈر آ جائے گا, یہ کھڑی ہے, اور یہ جو رولا پنجابی میں کہتے ہیں نا رولا مچیا ہوا ہے, یہ رولا ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس ہمارے 186 ممبرز تھے اس وقت, جو میں خود گواہ ہوں, میں دیکھ کر آئی ہوں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو غیر آئینی گورنر صاحب نے ہم سے مانگا ہے کہ جی آپ عدم اعتماد دیجئے, کیوں ہم ان کی بات سنیں. انہوں نے آئین سے ہٹ کر یہ جو لیٹر بھیجا تھا اسمبلی میں, اسمبلی پروروگ نہیں ہوئی تھی, اسمبلی ملتوی ہو رہی تھی. گورنر صاحب مجاز ہی نہیں رکھتے تھے اس بات کے, میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ڈیٹیل بتا چکی ہوں آرٹیکل دکھا کر. تو لہٰذا ہم کیوں پرویز الہی صاحب ان کی بات مانیں. پرویز الہی صاحب بہت منجے ہوئے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, اور وہ کونسل لیول سے پرائم منسٹر تک پہنچے ہیں, وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر نہیں آئے ہیں. وہ خان صاحب کو بھی بتا دیتے ہیں کہ خان صاحب یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ صحیح ہیں. سمینہ خان صاحب کو تو بڑا کچھ بتا دیتے ہیں. مجھے وقفہ لینے دیں, یہ جو آپ نے کہا نا خان صاحب کو بتا دیتے ہیں, میں بالکل ایگری کر رہی ہوں سمینہ. خان صاحب کو تو وہ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ خان صاحب کے اپنے بندے خان صاحب کو نہیں بتا سکتے. وہ کون سی باتیں ہیں, میں آپ کو بھی سنواؤں گی اور اپنے پینلسٹ سے اس کے اوپر رائے بھی لوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. جناب جی ویلکم بیک. امجد خان نیازی صاحب بغیر وقت ضائع کیے ابھی جو میں نے چلایا, پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا, میں فٹافٹ ریپیٹ کر دیتی ہوں. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ آج ہو رہی ہے تاکہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لا سکے. ماضی میں آپ بتاتے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, سمجھ میں آتا تھا, آپ کہتے تھے جنرل باجوہ کرتے تھے, ٹھیک ہے جی جنرل باجوہ کرتے ہوں گے. اب تو جنرل باجوہ چلے گئے, اب کون پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے؟ امجد خان نیازی صاحب. بینش ہمیں بھی پتہ ہے, کرنے والوں کو بھی پتہ ہے, مرتضیٰ کو بھی پتہ ہے, اور میرے خیال میں اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ زرداری صاحب اپنے منسٹرز نہ بھیجیں. اب یہاں پہ جو خرید و فروخت کی کوششیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو دھمکانے ڈرانے کی جو کوشش ہو رہی ہے, اس سے آپ کو حاصل کچھ نہ ہوگا. جتنا عدم استحکام بڑھے گا اتنا مسائل زیادہ آئیں گے. ایک بات کریں کہ میں آپ کو شاید کوئی نہ کہے کہ جس دن پنجاب اسمبلی گرے گی یا زبردستی گرانے کی کوشش کی گئی گورنمنٹ, یعنی کہ رجیم چینج کا یہ بھی اگر حصہ بنایا گیا, تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ جو ان کی رفتار ہے نا گرنے کی, اس گورنمنٹ کی پہلے گری پڑی ہے, کوئی اس میں کوئی اب دوسری راہ نہیں رہ گئی, لیکن مزید یہ جو ہے ان کے لیے معاملات جو ہے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے اور ان کی واپسی نہیں رہے گی. اگر کوئی 1% بچی بھی ہے کہ 10 دن زیادہ نکال جائیں, وہ 10 دن بھی شاید ان کے مشکل سے نکلیں گے, کیونکہ پھر پولیٹیکل ویکیوم بہت زیادہ آ جائے گا جس کو صرف ایک ہی چیز پور کر سکتی ہے, وہ ہے جنرل الیکشن, اور اس کے بغیر اب ویسے حل بھی نہیں ہے. جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اتنے آپ کی معیشت کو نقصان ہوگا, اتنا لوگوں میں آپ جہاں پہ جائیں ایک ہی لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جائیں گی, یہ کم نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں اگر ان میں پولیٹیکل عقل ہوتی تو جس دن ٹھیک ہے رجیم چینج ہے اس وقت الیکشن کرا لیتے, تو شاید ان کے لیے کچھ لوگوں کے پاس ہمدردی ہوتی. آج آپ دیکھیں کہ میری بات سن لیں نا بینش, آج IMF ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ
بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. آج IMF کہہ رہا ہے کہ آپ لیویز بڑھا دیں. آج IMF کہہ رہا ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھا دیں. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایسا کون سا اوپر سے من و سلوہ گرے گا جس کو یہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. پہلے ہی معیشت بیٹھ چکی ہے. آپ کے پاس ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو $8.8 بلین کا کرنٹ خسارہ ہے. آپ کے ڈے ٹو ڈے افیئرز چل نہیں رہی. کیسے چلائیں گے؟ مجھے کوئی بتا دے, کوئی فارمولا بتا دیں اس سے کہ یہ ان لوگوں نے 9 ماہ میں کوئی ایک ادارہ, ایک ایسی چیز جس کو انہوں نے بہتر کیا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بڑا کہتے تھے کہ ہمارا بڑا جی کاریگر ہے اور بڑا کمال آدمی ہے کہ جی آپ کا ڈالر جو ہے وہ فوراً آتے ہی 200 سے بھی نیچے لے آئے گا. پوچھ لیتی ہوں, میرے ساتھ بنے رہیے, پوچھ لیتی ہوں, لیکن پہلے آپ کی جو پہلی چیز ہے دینا, پھر بینش دیکھیں جی بات تو میری مکمل ہو. بینش آج IMF آپ کو کہہ رہے کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق اپنے ڈالر کا ریٹ کرے تو مارکیٹ میں 260 250 چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنا ڈالر اوپر جائے گا تو اس سے آپ کی جو مہنگائی ہے تو وہ کہاں پہ پہنچ جائے گی. یعنی کہ 35% اگر اوپر جاتی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. آپ کو آج بجلی کا بحران بھی ہے, آج آپ کو ڈالر کا بحران بھی ہے, آج آپ کو استحکام نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ اس ماحول میں پاکستان آلموسٹ تو ڈیفالٹ کر گیا ہے. اس سے اور کیا کہتے ہیں کہ جس کو کہے کہ جی آپ ڈیفالٹ ہم نے نہیں, ہم بڑے سٹیبل کھڑے ہیں. کوئی ان باتوں کا کوئی جواب دے دے مجھے گورنمنٹ سائڈ سے. یہ حکومت میرے پاس بیٹھی ہے, حسن مرتضیٰ صاحب حکومت میں ہی ہے, لیکن میں پہلے ناصر موسیٰ زئی صاحب کے پاس جانا چاہوں گی, کیونکہ ناصر موسیٰ زئی صاحب آپ مجھے ابھی خود بتا دیں, امجد نیازی صاحب بھی اسی پینل میں ہیں, کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے, کسی ادارے سے, کہیں سے کوئی فون آیا ہے کہ آپ PTI کو چھوڑ کر کے کوئی اور پارٹی جوائن کریں؟ کیونکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے PTI کیوں چھوڑی, اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتانا ہے آپ نے. بینش امجد صاحب جو ہے میرا بھائیوں کی طرح ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ الزامات سے نکل جائے, اور کبھی یہ الزامات آرمی چیف پہ لگاتے ہیں, کبھی سازش بیانہ بنا کے امریکہ پہ. یہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ جائے, اپنے پرفارمنس پہ آ جائے, اپنے 4.5 سال کی ڈیلیوری پہ آ جائے کہ یہ ان لوگوں نے جو الیکشن سے پہلے 2018 سے پہلے جو لوگوں کے ساتھ, قوم کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, ان میں کون سے وعدے انہوں نے وفا کر دیے؟ کیا 50 لاکھ گھر ان لوگوں نے بنا دیے ہیں؟ کیا بے روزگاروں کو, یوتھ کو, نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دی ہے؟ کیا یہ جو کرپشن کا جو بار بار یہ جو پچھلے حکمرانوں پہ الزام لگا رہے تھے, کیا ان لوگوں کے دور میں کرپشن کے ریکارڈ نہیں توڑے گئے؟ کیا جو احتساب کا یہ عمل کا وہ کہہ رہے تھے, کیا احتساب ان لوگوں نے صرف اپوزیشن اپنے مخالفین کے منہ بند کرنے کے لیے اس نے نہیں کی ہے؟ تو چونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں, چونکہ قوم دیکھ رہی ہے, یہ احتساب تو خود اپوزیشن کے لیے ان کے سامنے تو احتساب ہے, لیکن جو کیپنگ گورنمنٹ کے اور جو خود ان کے حکمران جو BRT ہے, جو ملم جبا ہے, یا جو دیگر ان کے پروجیکٹ شروع ہوئے تھے, اور ان پہ اپوزیشن کی طرف سے جو خود نیب کے اس وقت کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ میں حکومتی ارکان پر بھی ہاتھ ڈالوں گا, تو وہ کیوں بھول گئے ہیں کہ خان صاحب نے, PTI نے قوم کو یہ شعور دیا تھا یا یہ امید دی تھی کہ ہم بلا تفریق ہر بندے کا احتساب کریں گے. کیوں اس نے اپنے لوگوں کو احتساب کے سامنے پیش نہیں کریں؟ اگر اپوزیشن والے کہہ رہے کہ فرق گوگی یا جو توشہ خانہ ہے یا جو دیگر ایشوز ہے, ان کو کیوں یہ خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی پرفارمنس پہ آ جائیں. خیبر پختونخوا میں آٹے کا بحران ہے, پنجاب میں آٹے کا بحران ہے, جو صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ بحران ان کے پیدا کردہ ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کو کرٹیسزم, لوگوں کو قصوروار ٹھہرا کے, یعنی کہ ناصر بھائی آپ نے جو ہے پرفارمنس کے اوپر, ان کی بری کارکردگی کی وجہ سے PTI کا جو ٹیگ ہے وہ اپنے اوپر سے اتارا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, پیپلز پارٹی کی طرف میں آنا چاہوں گی. بڑا سیریس ایشو ہے بھائی حسن مرتضیٰ صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ وہی نا آپ کا وہ جو سفر کرنا ہے نا انگلش میں, یو پیپل آر اسٹل سفرنگ. وہ کہہ رہے میں نے نہیں لینا اعتماد کا ووٹ. آپ کے کہنے کے اوپر, کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کا اور PMLN کا اتحاد ہے پنجاب کے اندر, پرویز الہی صاحب نہیں ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں, معاملہ عدالت میں جا رہا ہے, تو یہ تو آپ کی ہار ہی ہے نا. اب عدالت ڈیسائیڈ کریے, آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟
بہت شکریہ بینش. جہاں تک تعلق ہے پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس کا، تو وہ گورنر صاحب کا آئینی حق ہے. پھر میں آج بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری شوگر پالیسی ہے، اگر اس کو بھی ریوزٹ یا ریویو نہ کیا گیا تو آنے والا وقت جو ہے وہ چینی کے بحران سے بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. آج کاشتکار جو ہے وہ مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ اگر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں، یہ وقت الزام لگانے کا نہیں ہے، قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. اور میں کہتا ہوں وفاق بھی اگر جو کر سکتا ہے کرے، لیکن وہ ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی بنتی ہے. میں نے تو سندھ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر سندھ یہ سمجھے یا کسی پہ الزام لگائے تو وہ غلط ہوگا. سندھ کو بھی اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا اور اس کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے جو سیاسی ہماری ایک بے یقینی اور بے چینی کی صورتحال ہے. جیسے جیسے ملک اس بے چینی سے نکلے گا انشاءاللہ تعالی، امجد بھائی سے میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور اس میں یہ ایک دعوے کے ساتھ اور ایک بڑے ذمہ دارانہ ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا. تمام ترکیبیں استعمال کرنے کے باوجود یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے. آپ اگر 68 میں چلے جائیں، 71 میں چلے جائیں تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے بحرانوں سے نکالا. آپ اگر 88 میں چلے جائیں تو اس وقت بھی ملک کو بحرانوں سے نکالا. آپ اگر 93 میں چلے جائیں تو اس وقت بھی ملک کو جو چیلنجز درپیش تھے پیپلز پارٹی نے ان کا سامنا کیا. اور پھر مشرف کے جانے کے بعد جو پاکستان کو چیلنجز تھے پیپلز پارٹی نے انہیں ایڈریس بھی کیا. چلے انشاءاللہ حسن مرتضیٰ صاحب، مطلب آپ نے تو مجھے قسم سے واقعی رلا دیا. میں تو صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے. میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر سے نکالے. بہت بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتی ہوں. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آف کورس ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سمینہ خاور حیات صاحبہ، آپ نے تینوں باقی پینلسٹ کو بھی سنا اور میرا سوال لے لیجئے، پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے رسپونڈ کیجئے گا جس کا اور جتنا آپ رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں. پرویز الہی صاحب، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے سے؟ بھائی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، ان کے منہ پر مارے نمبرز. پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این ان کو بتائیں کہ بھائی یہ لو جی ایتھے پڑی جی ساڈی اسٹرینتھ. بالکل بینش، اب آپ نے جیسے بات کی ہے نا، اب آپ کو میں کھل کے بتاتی ہوں کہ بندے ہمارے پاس پورے ہیں اور پرویز الہی صاحب بالکل نہیں گھبرا رہے. الحمدللہ پرویز الہی صاحب ہی تو ہیں کہ جو صوبے پورے اتنے بڑے پاکستان کے دل کو لے کے چل رہے ہیں. یہ دل ہے پنجاب جو ہے پاکستان کا. تو بہت اچھا پرویز صاحب، شکر ہے کہ وہ آ گئے ہیں، انہوں نے سنبھال لیا. اور آپ دیکھیے گا کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد پرویز صاحب ضرور اس کے اوپر انیشیٹو لیں گے. ان کو تو چپ کرائیں گے نا ہم لوگ، لیکن جب یہ پوچھتے ہیں نا تو ہم ان کو کیٹیگوریکلی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری مرضی ہم نہیں کرتے. آپ نے غیر آئینی طور پر کیا. میرے کولیگ حسن نے جو ابھی کہا ہے تب غیر آئینی تھا. رات کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا چودھری صاحب کو اور صبح عدالتوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا، معطل کرتے ہیں ہم اس کا. دوبارہ ہم ہیئرنگ کریں گے 11 کو اور ہم فیصلہ دیں گے. کورٹس بالکل آئین کے تحت فیصلہ دے گی. اور آپ ہماری تعداد دیکھیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دکھا دیں گے اپنی تعداد. اور دوسری بات، وہ بھی آپ کے کہنے پہ، ان لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہم نے دکھانی ہے. اور دوسرا ابھی یہاں پہ نیازی صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جو معیشت کا اس وقت حال ہے، سیلرز ہمارے پاس نہیں ہے، بائرز ہمارے پاس نہیں ہے، روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو چکا ہے. کون سے بینکس ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، کون سے بینک ہمارے اداروں کو پیسہ دیں گے؟ یہ باتیں بہت سوچنے والی ہیں. یہاں پہ میرے ایک اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے ناصر صاحب، انہوں نے جو باتیں کی، دیکھیے ناصر صاحب، اگر یہ ناصر جو تھے جی انہوں نے کہا جی پرفارم نہیں کر سکی پی ٹی آئی، یہاں بہت سے معاملات میں ڈیلیورنس نہیں کر سکی. تو اس کا میں کہتی ہوں جو عمران خان کو رجیم چینج کے بعد زیادہ پاپولیرٹی ملی ہے نا بینش، وہ پی ڈی ایم کی اس حرکت سے ملی ہے کہ جو انہوں نے
रातों रात शब खून मार दिया, रिजीम चेंज कर दिया। भाई इमरान खान साहब 3.25 साल डिलीवर कर चुके हुए थे, अगर उनकी डिलीवरेंस अच्छी नहीं थी तो अगले इलेक्शन में अवाम ने उनको नहीं वोट करना था। पीडीएम को क्या इतनी जल्दी पड़ी थी कि उन्होंने रातों रात, बल्कि कोर्ट्स का भी सहारा लिया और रातों रात रिजीम चेंज हुआ। और उसके बाद क्या इन्होंने करना था बिनिश, आपको मैं बता दूं, इन्होंने सिर्फ ईवीएम मशीनें खत्म करनी थी, इन्होंने ओवरसीज वोट खत्म कराने थे, इन्होंने अपने केसेस माफ कराने थे, इन्होंने एफआईए नैब को अपने अंडर करना था। और मियां साहब भी अब वापस आ रहे हैं, आप देखेंगे 22-23 तारीख को इन हमजा साहब बाइज्जत बरी हो गए, मियां साहब बरी हो गए, उनका बेटा सलमान शहबाज आ गया वापस। इन्होंने सिर्फ ये केसेस क्लियर कराने के लिए रिजीम चेंज का सहारा लिया था। इमरान खान साहब अगर इनको इतने, मैं ये नहीं कह रही वो हमारे लाइफ पार्टनर है, उनके बंदे को जवाब देना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब अगर इनको इतना बड़ी खबर जो आप मुझे खुटक रहे थे कि वो सही डिलीवर नहीं कर रहे, तो आपने आके कौन से दूध की समीना आप मुझे बता रही हैं, काफ लीग मुझे बता रही है कि 22 या 23 जनवरी को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये देखें ना, ये तो मैं पीपल्स पार्टी वालों को, नासिर मूसा जई साहब को और इवन नून लीग वालों को भी नहीं पता होगा कि मियां साहब कब वापस आ रहे हैं। लेकिन ये समीना आपने जो मुझे डेट बताई है, ये हमको किन सोर्सेज से पता चली है, कंफर्म है ये डेट? जी बिनिश, एक्चुअली वो हर खबर पे नजर है ना, मेरी नजरें हैं, मेरे सोर्सेज बहुत फैले हुए हैं हर जगह पे, तो लंदन तक भी मेरे सोर्सेज हैं, तो मुझे पता चला कि मियां साहब भी वहां से खैर से तैयारी चारों कर चुके हैं। पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।